अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। लेक्चर 2 है आज। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं और जो नए लेक्चर्स होंगे वो भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्स के हवाले से जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको देखेंगे। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट 5 इयर्स को एनालाइज़ किया और ये देखा कि एलएलबी में, सीएसएस में और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिनिमम रिपीट हो रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कभी कभार रिपीट होते हैं। तो हमने ये पाया कि जो टॉपिक हम आज 4 डिस्कस करने वाले हैं वो हमने चूज़ किए कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और 5 साल में ये टॉपिक्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन ये इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और तीसरा ये फंडामेंटल राइट्स होंगे। आपने बहुत दफ़ा फंडामेंटल राइट्स का नाम सुना होगा। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या हैं और इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं और इनको कैसे रिपीट किया जाता है इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स में। तो ये हम देखेंगे, और इसके अलावा हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से। तो ये हमारे आज के 4 टॉपिक्स होंगे। तो चलते हैं इनकी डिटेल्स में। तो व्यूअर्स, अगर हम प्रीएम्बल का लफ्ज़ी मतलब देखें तो इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इंट्रोडक्शन हम इसको कह सकते हैं। किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल का मतलब निकल सकता है। या अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो तारुफ़ या तारीफ़ किसी चीज़ की हम इसको कह सकते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं या एसी ख़रीदते हैं या मोबाइल ख़रीदते हैं, तो आपको उसके अंदर एक बुकलेट मिलती है जो कि तारुफ़ करवाती है आपको उस प्रोडक्ट से कि ये बेसिकली प्रोडक्ट है क्या। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है उसकी यही हैसियत है कि ये आपको तारुफ़ करवाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल है क्या और इसके अंदर क्या क्या कुछ है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इसकी क्या अहमियत है। तो प्रीएम्बल का ये मतलब होता है। पास्ट पेपर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर से काफ़ी सवाल आते हैं, और कई बार तो ऐसा सवाल भी होता है कि डिस्क्राइब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो प्रीएम्बल का आपको सबसे पहले इल्म होना ज़रूरी है ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फ़र्दर पढ़ सकें। प्रीएम्बल को अगर आप नहीं जानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में आपको मुश्किल होगी। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीएम्बल की जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने है। मैं इसको रीड आउट नहीं करूँगा, जस्ट मैं जनरल बात करूँगा और आगे चलता जाऊँगा। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके भी। तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो पहले पैरे में यही बताया जा रहा है कि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह की ज़ात का है। और अगर हम मज़ीद बात करें तो इसमें ये बताया जाता है कि मुल्क में जमहूरियत होगी और तमाम मुल्क से जो पब्लिक है वो अपने नुमाइंदे चुनेगी। और दूसरी बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, इक्वालिटी होगी, टॉलरेंस होगी, सोशल जस्टिस होगा, और इस्लामिक वे में जो मुसलमान हैं उनको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी, और कुरान सुन्ना के मुताबिक कानून बनाया जाएगा और पाकिस्तान का निज़ाम चलाया जाएगा। और मज़ीद आगे पढ़ें तो ये भी हमें
پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی ان کا مذہب فریلی پریکٹس کرنے دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنا کلچر ڈیولپ کر سکیں اور آزادانہ طور پر رہ سکیں۔ اس کے علاوہ پریامبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں فیڈرل سسٹم ہوگا، یعنی کہ فیڈریشن ہوگا، اور یہ بات بھی حکومت کی جو بھی حکومت یا گورنمنٹ ملک میں بنے گی اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس دے اپنی عوام کو، اور جس میں سوشل جسٹس ہو، اکنامک جسٹس ہو، اور لوگوں کو اپنا جو بلیوز ہیں، جو ان کی فیتھ ہے، اس کے مطابق ان کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہو، پبلک جسٹس ہو۔ اور دوسری طرف حکومت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ منارٹیز اور ڈپریسڈ کلاسز کے لیے قانون بنائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی معاشرے کا ایک حصہ بنایا جائے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ اور سوسائٹی قائم ہو۔ اس کے علاوہ پریامبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کا جو لینڈ ہے، سمندر ہے، ہوا ہے، ندیاں ہیں، جو بھی پاکستان کی باؤنڈریز ہیں اس کو سیکیور کیا جائے تاکہ پاکستان کی سوورینٹی قائم رہے اور یہاں کے لوگ بھی اپنے ملک میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور سیف اور سیکیور ہوں۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن کے اس پریامبل میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ذکر ہے اور ان کی آئیڈیالوجی کو سراہتے ہوئے ملک میں ڈیموکریسی کا نظام چلانے کی بات کی گئی ہے اور سوشل جسٹس کی بات کی گئی ہے، اور اس اسٹرگل کی بات بھی کی گئی ہے جو کہ مسلمانوں نے کی تھی ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ پریامبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے ملک کی نہیں سوچیں گے بلکہ پوری دنیا کی سوچیں گے، اور پوری دنیا کی پروگریس اور ہیپینس اور ہیومینٹی کے لیے ہم قدم اٹھائیں گے اور دنیا کے لیے ایک اچھی مثال بھی بنیں گے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلیں گے اور اپنے ملک میں سوشل جسٹس بھی قائم کریں گے اور ڈیموکریسی بھی قائم کریں گے۔ آخر میں اس پریامبل میں یہ لکھا ہے کہ ملک میں یونٹی قائم کی جائے گی اور سولیڈیرٹی رکھی جائے گی، اور ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ہمارے لینڈز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور ہمارے ملک میں ایک بھائی چارے کا ماحول قائم کیا جائے گا، اور یہ کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کی بھلائی کے لیے۔ تو پریامبل یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب شروع کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہیں، چیپٹر 1 پارٹ 2 میں۔ 8 آرٹیکل کو ہم سب سے اینڈ پہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں آرٹیکل 9 کو۔ اسٹوڈنٹس، فنڈامنٹل رائٹس میں اگر دیکھا جائے تو اس آرٹیکل کو بہت امپورٹنس حاصل ہے۔ سیکیورٹی آف پرسن، ویسے تو یہ آرٹیکل صرف 2 لائنوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر کیس لاز اسی آرٹیکل کے اوپر آپ کو ملتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں یہ آرٹیکل بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور رائٹ ٹو لائف بھی اس آرٹیکل کو کہا جاتا ہے، اور بیسک نیسیسٹیز اور رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو انجوائے دا لائف، اور اس میں یہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اس کے اوپر کیس لاز بھی کافی مل جاتے ہیں، اور جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ اس آرٹیکل کے ساتھ کافی فیملیئر ہیں، اور اس آرٹیکل کے اندر سپریم کورٹ کی جو پریسیڈنٹس ہیں اس نے اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑھا دیا ہوا ہے۔ وہ صرف کانسٹیٹیوشن میں یہ جتنا 2 لائنوں کا لکھا ہوا ہے یہ اس سے بہت بڑھ چکا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں اس نے اس کو بہت ایکسپلین کر دیا ہوا ہے۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 10 آ جاتا ہے، سیف گارڈ
ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، یعنی کہ آپ پولیس والوں کے لیے ہے یہ، یا جو کڈنیپرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی، یعنی کہ آپ انسان کو ڈیٹین نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے علاوہ، اس کو روک کے نہیں رکھ سکتے، قید نہیں کر سکتے، نہ پولیس والے ایسا کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے۔ ہاں، قانون کے مطابق کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا آرڈر ہے یا اگر کسی نے کچھ کیا ہے، اس سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو پریکٹس اس فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے ہیبیس کی ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اس رائٹ کو انشور کیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم مزید بات کریں تو آرٹیکل 10A کا مطلب یہ ہے جس بھی آرٹیکل کے ساتھ اے آئے گا تو وہ امینڈڈ آرٹیکل ہوتا ہے، جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اے ساتھ آ جاتا ہے اس آرٹیکل کے۔ تو 10A امینڈڈ آرٹیکل ہے، 18ویں ترمیم میں یہ آرٹیکل شامل کیا گیا تھا۔ تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے کہ کوئی بھی ایسی کارروائی جو کہ آپ کے اگینسٹ ہو رہی ہے یا کسی بھی انسان کے اگینسٹ ہو رہی ہے، یا اس کارروائی سے اس انسان کے کسی بھی رائٹ کو افیکٹ ہوتا ہو، تو وہ اس کو سنے بغیر، اس کو پراپر ٹرائل دیے بغیر، اس کی پراپر بات سنے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو وہ اس کے فنڈامنٹل رائٹ کی انفرنجمنٹ ہوگی۔ اس کی آپ مثال ایسے بھی لے لیتے ہیں کہ ایک امپلائی ہے، آپ اس کو صرف اس وجہ سے نہیں نکال سکتے کہ اس نے کچھ غلطی کر دی ہے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے موقع کے بعد ہی ویلڈ ریزن پہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کہ 18 امینڈمنٹ کے ساتھ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، آرٹیکل 11 ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے سلیوری، فورس لیبر سے، اور جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو فورس لیبر نہیں کروا سکتے اور نہ ہی غلامی کروا سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، آرٹیکل 12 میں پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لا پہلے نہیں تھا اور لوگ اس کو پریکٹس کر رہے تھے کسی چیز کو، اور بعد میں لا بن جاتا ہے کہ وہ چیز اب سے نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں اس کا بھی ان کو سزا ملے گی، کیونکہ پہلے تو ایسا لا تھا ہی نہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اس وقت گناہ نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ لا بننے کے بعد بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں کسی چیز کو، تو پھر ان کو پنشمنٹ مل جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم آرٹیکل 13 کی بات کریں تو اس میں لکھا ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن، یعنی کہ ایک انسان کو ایک بار گناہ کی دگنی سزا نہیں مل سکتی یا بار بار سزا نہیں مل سکتی۔ اب اس کی مثال اس طرح لی جاتی ہے کہ ایک انسان نے 2010 میں چوری کی اور اس کو اس کی سزا مل گئی جو کہ اس نے پوری کر لی۔ اب اس چوری کی نہ تو کوئی کمپلینٹ دوبارہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جج اس کو دوبارہ اسی جرم کی سزا دوبارہ دے سکتا ہے۔ ہاں، وہ دوبارہ اگر چوری کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی، لیکن جو پہلے سزا بھگت چکا ہے اس کی سزا اس کو دوبارہ نہیں مل سکتی اگر اس نے ایک بار اس سزا کو بھگت لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ہی خلاف خود گواہ بن جائے، بلکہ پروسیکیوشن کو اس بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ جس کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہوتا ہے اسی کی گواہی سے وہ اس کو سزا ہو جائے۔ اس کی گواہی اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، بلکہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے، اور جو الزام لگا رہا ہوتا ہے اسی کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے۔ تو یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہر شہری کو یہ رائٹ دیا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں آرٹیکل 14 کی۔ اس میں ڈگنیٹی آف مین کی بات کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کو بھی کافی ایکسپلین کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے کافی ججمنٹس آئی ہیں اور اس آرٹیکل کی ایکسپلینیشن
اس میں ہوئی ہے، تو یہ آرٹیکل بھی ایک بہت واسٹ آرٹیکل ہے۔ اس میں ڈگنیٹی آف ہیومن کی بات کی گئی ہے، کس طرح سے ایک ہیومن ڈگنیٹی کو آپ رسپیکٹ کریں گے، اور جو اس میں آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، اس آرٹیکل کی ایکسپلینیشنز اس سے کئی زیادہ سپریم کورٹ نے کر دی ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور ڈیلی بیسس پہ اس کا کسی نہ کسی کیس میں ذکر ملتا ہے ہمیں۔ تو اسٹوڈنٹس مزید بات کریں تو آرٹیکل 15 میں جیسا کہ اس کا ٹائٹل ہے فریڈم آف موومنٹ، صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان میں جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ ریڈ ایریا نہیں ہونا چاہیے، سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے علاوہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اور فریلی موو کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے پاکستان میں کہیں بھی، تو یہ بھی اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم آرٹیکل 16 کی بات کریں تو بیسیکلی آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 17 دونوں ہی آرٹیکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ کس طرح ملتے ہیں کہ آرٹیکل 16 میں فریڈم آف اسمبلی کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ کوئی اجتماع کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے کہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ دوسری طرف فریڈم آف ایسوسیشن بھی کہا گیا ہے، آپ کوئی یونین بنا سکتے ہیں، آپ کوئی جماعت بنا سکتے ہیں، یا کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اب وداؤٹ کسی جماعت کی یا یونین کے تو اسمبلی نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ یونین بنا سکتے ہیں، کسی جماعت کے رکن بن سکتے ہیں، کسی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت یا جیسی بھی جو کہ لیگل ہے، اور آپ پھر اس کا جلسہ بھی کر سکتے ہیں، جلوس بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کا میٹنگ بھی بلا سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، پبلک سیفٹی ہونی چاہیے، پبلک نیوسنس نہیں ہونی چاہیے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے ہر سٹیزن کو پاکستان کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 18 آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس کریں، یا کوئی بھی ٹریڈ کریں، یا کہیں پہ بھی نوکری کریں، کوئی بھی پروفیشن آپ کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی حاصل ہے۔ آپ کو کسی ٹھوس وجہ پہ تو روکا جا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی قانون کی وائلیشن کی ہے، یا کوئی آپ کا کوئی گناہ ہو، ورنہ آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ اس بزنس میں صرف ہماری منوپلی ہے، آپ نہیں آ سکتے، یا یہاں پر صرف فلاں بندے کی منوپلی ہے، کوئی اور نہیں آ سکتا، بلکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا کہ وہ کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے، اور منوپلی والا کلچر کانسٹیٹیوشن اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور ہر انسان اپنی قابلیت کی بنیاد پر اگر گرو کرنا چاہے تو وہ کسی بھی بزنس میں، نوکری میں، پروفیشن میں اب گرو کر سکتا ہے، اور ایک فری کمپٹیشن کو پروموٹ کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 18 کے ذریعے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے میڈیا پر اکثر اس آرٹیکل کا ذکر سنا ہوگا، آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ۔ میڈیا کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی اس آرٹیکل کے اوپر، اور جو صحافت ہے وہ بھی اس آرٹیکل کے اوپر ہی بیسڈ کرتی ہے، یعنی کہ فریڈم آف سپیچ، آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں حکومت پر، کسی پر بھی، تو اپنے ہاں ظاہری بات ہے اخلاقیات کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا کہ وہ فریڈم آف سپیچ رکھتا ہے، اور وہ کوئی بھی رائے رکھنے کے لیے آزاد ہے۔ ہاں، کہ وہ رائے اچھی ہو، قانون کے دائرے میں ہو، قانون کی وائلیشن میں نہیں ہو سکتی، تو آپ رائے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی رائے دے بھی سکتے ہیں، حدود و قیود میں رہتے ہوئے، مورلز کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ آرٹیکل بھی ایک کافی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، تو آپ میڈیا پہ بھی اس آرٹیکل کو اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، آرٹیکل 9A یہ بھی امینڈڈ آرٹیکل ہے۔ اس کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی کہ خفیہ طور پر سرکار یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی دفتر کام نہیں کر سکتا،
اگر آپ کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو حاصل کریں. یعنی کہ جو سرکاری محکمے ہیں اگر وہ پبلک پالیسی بنا رہے ہیں یا کوئی ٹینڈر دے رہے ہیں یا کوئی سڑک بنا رہے ہیں تو وہ اس کا ریکارڈ چھپا نہیں سکتے. آپ جب چاہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کی اپلیکیشن دے کر تو وہ سارا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں خرچہ ہوا ہے اور کیسے خرچہ ہوا ہے. اور پرائیویٹ اداروں میں بھی اگر آپ کا کوئی رائٹ انفرنج ہو رہا ہے یا اگر کوئی آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو وہاں پر بھی آپ اپلیکیشن دے کر یہ آپ کا رائٹ ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو ملے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو فریڈم ٹو پرفارم ریلیجیس اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس، تو یہ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں آرٹیکل 21 اور 22 کی، تو آرٹیکل 21 آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے تمام سٹیزن کو کہ کسی بھی خاص مذہب کے لوگوں کو ایک اسپیشل ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آپ کے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کو ماننے کو یا اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنے کو یا کسی مذہبی سیریمنی میں آنے کو فورس نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کسی ڈیفرنٹ مذہب کے ہیں تو آپ کو آزادی ہوگی کہ آپ دوسرے مذہب کی اس تقاریب کو ان میں نہ جائیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے. تو یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے. اسٹوڈنٹس اگر ہم مزید فنڈامنٹل رائٹس دیکھیں تو آرٹیکل 23 میں یہ بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ ہر سٹیزن کو اس بات کا رائٹ ہوگا کہ وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے اور اس کو رکھ سکتا ہے. اور آرٹیکل 24 بھی اس کا انٹر لنکڈ ہے کہ وہ پاکستان میں کہیں بھی پراپرٹی لے سکتا ہے. آرٹیکل 23 اور 24 آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ایک میں وہ اجازت ملتی ہے کہ آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور دوسرے میں اس بات کا تحفظ ملتا ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کو اس سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. صرف قانون کے تحت ہی آپ کو پراپرٹی لی جا سکتی ہے، آپ سے چھینی نہیں جا سکتی. تو پراپرٹی رائٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ انشور کیا گیا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ پراپرٹی کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور اونرشپ کے حوالے سے کافی لاز بناتی ہے گورنمنٹ کے کسی ناجائز طور پر کسی کی پراپرٹی کسی دوسرے کو نہ جائے. تو بیسیکلی یہ فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ آپ کو تحفظ بھی دیتی ہے. تو اسٹوڈنٹس اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں آرٹیکل 25 ملتا ہے، ایکوالٹی آف سٹیزنس. یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. یہ ایک طرف تو آرٹیکل کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں، ان کی رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر ان کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، تمام لوگ برابر ہیں. اور دوسری طرف اس آرٹیکل کی بنیاد پر جب آپ کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ یا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کسی کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ ریلیف دیا ہے لہٰذا ہمیں بھی یہ ریلیف ملے، تو وہ آپ اسی آرٹیکل کی بنیاد پر وہ ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ ریلیف قانون کے تحت ان کو دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. تو آرٹیکل 25 کے تحت ہی وہ آپ ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. ایک تو وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، کوئی رول یا کوئی کویسچن آف لا کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ تو ایک الگ کیس ہے، لیکن جہاں پر آپ کوئی ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ مثال دیتے ہیں کہ یہ ریلیف سپریم کورٹ نے اس بنیاد پہ دیا ہے، تو اس بنیاد پہ آپ بھی اس کے ایلیجبل ہوتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک ایکول سٹیزن ہیں. تو یہ آرٹیکل اس لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور ڈیلی جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان کے یہ ڈیلی میٹرز کے اندر یہ آرٹیکل ان کو کام آتا ہے، ان کو کیس جیتنے میں مدد کرتا ہے. اسٹوڈنٹس اگر ہم فنڈامنٹل رائٹس کی مزید بات کریں تو 25A یعنی کہ یہ بھی ایک امینڈڈ آرٹیکل ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن. اس آرٹیکل کے تحت یہ فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے تمام ان بچوں کو کہ جن کی ایج 5 یا 16 سال کے بیچ میں ہے.
نہ تو ان کو کوئی اسکول سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی فیل کر سکتا ہے اگر وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس ایج کے دوران ان کو حکومت کمپلسری ایجوکیشن دے، اور نہ ہی اگر ایسا کوئی بچہ ایڈمیشن لینے جاتا ہے تو اس کو صرف اس بنیاد پہ منع کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نمبر کم ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، جبکہ سیٹس کی بنیاد پہ اس کو منع ضرور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اس کے علاوہ کسی بنیاد پہ منع کرنا اس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر ہم مزید بات کریں تو آرٹیکل 26 آ جاتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پبلک پلیسز پر جا سکتے ہیں اور ان کو رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر وہاں سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسٹوڈنٹ، اگر ہم آرٹیکل 27 کی بات کریں تو یہ آرٹیکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس۔ یہ پرائیویٹ سروس کی بات نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی یا جو گورنمنٹ کی سروسز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ فنڈامنٹل رائٹ دیا گیا ہے کہ جتنی بھی پاکستان کی سروسز ہوں گی، وہ پاکستان میں کسی پروونس کی سروس ہو سکتی ہے یا فیڈرل کی سروس ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا رنگ، نسل، مذہب اور کاسٹ کی بنیاد پر یا میل اور فیمیل کی بنیاد پر، بلکہ آپ کو ایک چانس دیا جائے گا، فیئر چانس دیا جائے گا، جس میں آپ کے پاس پورا موقع ہوگا کہ آپ اس سروس کو جوائن کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، ایون کہ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ بھی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے گورنمنٹ، تو وہ اسی آرٹیکل کے تحت کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس پوزیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے اور سب کو فیئر چانس دیا ہے، اور اس کے بعد کمپٹیشن کے بعد یہ لوگ آئے ہیں، تو لہٰذا ہم نے لوگوں کو کمپٹیشن کرنے دیا ہے کہ وہ سول سروس میں آئیں یا پاکستان کی سروس میں آئیں، اور اس کے بغیر اگر کوئی منوان جیسے کہ پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہیں رکھ لیتے ہیں اور کمپٹیشن کا کوئی وہاں پہ تصور نہیں ہے، تو اگر گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کسی کو سروس میں رکھ لیں تو وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، اور من مانے لوگوں کو اس طرح پک اینڈ چوز گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آرٹیکل 27 فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا کہ اس کو فیئر چانس ملنا چاہیے سب کو، قطع نظر اس کے کہ کوئی کسی کا منظور نظر ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اس آرٹیکل کے تحت لوگ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی ریکروٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، فنڈامنٹل رائٹ میں آخری آرٹیکل 28 ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ابھی ہم نے آرٹیکل 8 کو ڈسکس نہیں کیا، وہ ہم اس کے بعد کریں گے، لیکن 28 جو ہے وہ آخری آرٹیکل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، یعنی کہ یہ شہریوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کے کلچر کو، ان کی لینگویج کو پریزرو کیا جائے، تاکہ آگے آنے والے لوگ بھی دیکھیں کہ یہ کلچر تھا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 8 کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آرٹیکل میں نے سب سے اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے کہ جتنے بھی آرٹیکلز ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، اگر ان کو کسی بھی آرٹیکل کو فالو نہیں کیا جاتا یا کوئی ایسا قانون بن جاتا ہے جس میں سے کوئی آرٹیکل فالو نہیں ہو پا رہا، تو وہ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ وہ قانون وائڈ ہے، اور یہ تمام فنڈامنٹل رائٹس یہ سپریم ہیں اور ان کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بن سکتا، کوئی آرڈر نہیں آ سکتا، یہ فنڈامنٹل رائٹس ملنے ہی ملنے ہیں اور ان کو کوئی چھین نہیں سکتا شہریوں سے۔ تو اسٹوڈنٹس، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اب ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں پرنسپلز آف پالیسی کی۔ یہ آرٹیکل 29 سے 40 تک میں ہے، اور
پہلے دو آرٹیکل یعنی کہ آرٹیکل 29 اور 30 میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے تمام آرگنز کی ذمہ داری ہوگی کہ جو بھی اس پالیسی میں ذکر کیا گیا ہے اس کو فالو کروانا، اور اس کے اگر یہ فالو نہیں ہوتا، کوئی چیز فالو نہیں ہو رہی، تو اس کے اگینسٹ کوئی بھی شہری کورٹ میں نہیں جا سکتا، بلکہ یہ اسٹیٹ آرگنز کی اور اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلے، اور یہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ کورٹس اس پہ پوچھ سکتی ہیں اسٹیٹ کو، یا کہہ سکتی ہیں، یا گورنمنٹ اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے۔ اس میں عام شہری اس میں عمل دخل اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیٹ آرگنز کے لیے یہ پالیسی ہے، اور انہوں نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور پالیسی بنانی ہوتی ہے۔ تو اب اسی تناظر میں اگر بات کریں کہ آرٹیکل 31 اسلامک وے آف لائف، یعنی کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ملک کا نظام ایسا رکھے کہ وہ اسلامک وے آف لائف ہو، یعنی کہ اگر شراب اسلام میں حرام ہے تو اسٹیٹ ہماری اس کو صحیح نہیں کہہ سکتی، اور اسلامک وے آف لائف کا جو امپلیمنٹ کروانا ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق ہی قوانین بنائے اور ویسا ہی ماحول بنائے اس ملک میں۔ آرٹیکل 32 کہتا ہے کہ پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرے گی اور بنائے گی اور ان کو آگے لے کے چلے گی، جیسا کہ ہوتا کم ہی ہے، اور ابھی تک بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اسٹیٹ کو کرنا چاہیے، یہ اس کی رسپانسبلٹی میں شامل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اگر ہم آرٹیکل 33 کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ جو ٹرائبل روایتیں ہیں یا ایک پروونشل لیول پہ جو روایتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی دوسرے شہری کو، دوسرے پروونس کو، یا دوسرے کسی ٹرائب کے شہری کو کے ساتھ ایک تعصب کا بیہیویئر ہوتا ہے، ایسی روایتوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ 34 آرٹیکل کی بات کریں تو فل پروٹیکشن اور پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ وومنس کو بھی آگے لے کے آئے اور اسی طرح پارٹیسپیٹ کروائے جس طرح کہ مینس کر رہے ہیں۔ اور 35 آرٹیکل کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ مدر اینڈ چائلڈ اور میرج کو پروٹیکٹ کرے، اور اس کے لیے گورنمنٹ لاز بھی بناتی رہتی ہے، چائلڈ پروٹیکشن، مدر پروٹیکشن، اور یہ حکومت کی پالیسی کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی بنائے۔ اگر مزید ہم بات کریں آرٹیکل 36 کی تو وہ کہتا ہے کہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ مائنورٹیز سیف اور پروٹیکٹڈ فیل کریں۔ آرٹیکل 37 کی بات کریں تو پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایولز، یہ کہتا ہے کہ آپ سوشل جسٹس کو پروموٹ کریں، اور جو لوگ سوشل جسٹس کے خلاف ہیں اور اس کو نہیں ہونے دینا چاہتے ان کو ایریڈیکیٹ کریں، ختم کریں، تاکہ سوشل جسٹس جو ہے وہ پرویل کر سکے۔ آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو پروموٹ کرے کہ وہ زیادہ پیسے کمائیں اور ان کی اکنامیکل سچویشنز بہتر ہوں، اور حکومت کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور نئی آئیڈیاز کے ذریعے لوگوں کی جو ویلتھ ہے، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو اور ان کے لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے حکومت کو۔ تو آرٹیکل 39 کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پورے پاکستان سے ہر علاقے سے آرمڈ فورسز میں لوگوں کو آنے دے، اور آرم فورسز میں پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 40 کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ اسٹرینتھننگ باؤنڈ ود مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس،
یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو مسلم دنیا ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور اپنا ان سے تعلقات اچھے رکھ کے تو ایک پیس کا ماحول قائم کرنا ہے اور انٹرنیشنلی اسلام کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو آج یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پرنسپل پالیسی بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہم نے پڑھے ہیں، اور انٹروڈکشن کو ہم نے دیکھا ہے، پریمبل کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر قدرے لمبا ہو گیا ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ پاسٹ پیپرز میں بہت بار رپیٹ ہوئی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر بار ہی رپیٹ ہوئی ہیں تو بھی غلط نہ ہوگا۔ اگر یہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو کہ میں نے آپ کو اس لیکچر میں بتا دی ہے آپ کے پاس ہو تو آپ ایگزام کو بہت اچھے سے کر پائیں گے۔ تو لہٰذا ویڈیو اب بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آپ سے درخواست کریں گے کہ بہت محنت سے یہ ویڈیو ہم بناتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔